दोस्तों, इस बार 28 मई 2026 को यानी कि कुछ दिनों के बाद ही बकरीद का त्योहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामी भाई बहनों को एडवांस में ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर कर देते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी कुर्बानी में फर्क पड़ता है बल्कि कई बार इन गलतियों की वजह से लोग बड़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इन 10 गलतियों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और बकरीद के मौके पर इन गलतियों को भूल कर ना करें, वरना आप भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे दूसरे मुसलमानों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि बकरीद से पहले पहले ये वीडियो तमाम मुसलमानों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नंबर 1, किसी भी तरह की कोई भी दिखावा ना करें। दोस्तों, सबसे पहली गलती है बकरीद के दिन दिखावा करना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरीद के दिन अपनी कुर्बानी के जानवरों का दिखावा करते हैं, उसे बाजार में लेकर घूमते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने ये जानवर इतने में खरीदा है। याद रखें, यह एक बहुत बड़ी गलती है। बकरीद के दिन आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। नंबर 2, किसी को ठेस न पहुंचाएं। दोस्तों, बकरीद के दिन आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे लोगों को बुरा लगे या किसी तरह की दिल आजारी हो। याद रखें, इस्लाम सबके मजहब की इज्जत करना सिखाता है, इसलिए आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को बुरा लगे या किसी की भावना को ठेस पहुंचे। मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बकरीद के दिन किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी कर देते हैं जिस पर हुकूमत की तरफ से रोक लगाई गई है। ऐसा करके वो अपने साथ साथ अपने घर वालों और पूरे समाज को भी मुसीबत में डाल देते हैं। खास करके यहाँ गाय की बात हो रही है। आप किसी ऐसी जगह पर गाय की कुर्बानी ना करें जहाँ हुकूमत की तरफ से रोक हो, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि गाय के साथ हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है और वो उसे माता मानते हैं। इसलिए आप भूल कर भी गाय की कुर्बानी ना करें और दूसरों के जज्बात का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे आसपास दूसरे मजहब के लोग भी रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनके जज्बात का भी ख्याल रखें, क्योंकि हमारा इस्लाम कभी भी किसी दूसरे मजहब की बेइज्जती करना नहीं सिखाता। नंबर 3, कुर्बानी गोश्त खाने की नियत से ना करें। दोस्तों, याद रखें, बकरीद के दिन आप कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाने की नियत से ना करें, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा और सवाब की नियत से करें, क्योंकि अल्लाह के पास न गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि अल्लाह के पास सिर्फ हमारी नीयत पहुंचती है। अल्लाह यही देखता है कि हम कुर्बानी किस नीयत से कर रहे हैं। मगर कुछ लोग सिर्फ गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी करते हैं और फिर गोश्त को फ्रिज में भरकर महीनों तक खाते रहते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें। नंबर 4, जिसको अक्सर मुसलमान बकरीद के दिन कर देते हैं, वो है कुर्बानी के जानवर की तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर डालना, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। कुछ लोग कुर्बानी करते वक्त भी वीडियो अपलोड करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। कुर्बानी के दिन की वीडियो या तस्वीर भूल कर भी सोशल मीडिया पर अपलोड न करें। कुर्बानी अल्लाह को खुश करने के लिए करें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। नंबर 5, कुर्बानी के जानवर को कम से कम तकलीफ दें। दोस्तों, बकरीद के दिन कुर्बानी करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि जानवर को कम से कम तकलीफ हो। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर को ज़बह करने से पहले छुरी अच्छी तरह से तेज कर ली जाए,
جانور کو کم سے کم تکلیف ہو اور قربانی کے جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں اور اچھی طرح ذبح کریں تاکہ جانور کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ نمبر 6، کھلے میں قربانی نہ کریں اور نہ ہی قربانی کے جانور کا خون ندی نالوں یا سڑک پر بہائیں۔ جہاں قربانی کریں وہی ایک گڑھا کھود کر خون اور باقی چیزوں کو دفن کر دیا کریں، مگر کچھ لوگ کھلے میں قربانی کرتے ہیں یا خون باہر بہا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ جب بھی قربانی کریں اپنے گھر کے اندر کریں، دوسروں کو دکھا کر نہ کریں، دوسرے مذہب کے لوگوں کی دل آزاری نہ کریں۔ نمبر 7، غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ دوستو، اپنے آس پاس رہنے والے غریب لوگوں کا ضرور خیال رکھیں۔ قربانی کا گوشت اکیلے نہ کھائیں بلکہ اس کے 3 حصے کریں۔ ایک حصے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچان والوں میں بانٹ دیں، دوسرا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں اور تیسرا حصہ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، مگر کچھ لوگ غریبوں کو کچھ نہیں دیتے اور سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ بقرعید کے دن غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ نمبر 8، ہتھیاروں کا دکھاوا نہ کریں۔ دوستو، قربانی میں استعمال ہونے والے چاقو، چھری یا کسی بھی ہتھیار کا دکھاوا نہ کریں۔ جب بھی کہیں جائیں تو ان کو چھپا کر لے جائیں۔ قربانی میں استعمال ہونے والی چیزوں کا دکھاوا بھول کر بھی نہ کریں۔ قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ نمبر 9، بیمار یا حاملہ جانور کی قربانی نہ کریں۔ دوستو، بقرعید کے دن کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جو لنگڑا، بیمار یا حاملہ ہو۔ قربانی کا جانور صحت مند، موٹا تازہ اور صحیح سالم ہونا چاہیے۔ اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال، بھینس کی عمر کم سے کم 2 سال اور بکری کی عمر کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے۔ ایسے جانور کی قربانی کرے جو شریعت کے مطابق ہوں۔ نمبر 10، قربانی کے جانور کی خرید و فروخت نہ کریں۔ دوستو، یاد رکھیں قربانی کے لیے لیا ہوا جانور لالچ میں آ کر نہ بیچے۔ کچھ لوگ زیادہ پیسوں کے لالچ میں اپنا جانور بیچ دیتے ہیں اور پھر سستا جانور خرید لیتے ہیں۔ یہ درست نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہی چیز قربان کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ اس لیے اپنے جانور کو لالچ میں نہ بیچے۔ دوستو، یہ تھی وہ 10 غلطیاں جن کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے اور بقرعید کے دن بھول کر بھی نہیں دہرانا چاہیے، ورنہ آپ بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو 3 ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ بقرعید کے لیے بہت ہی زیادہ معلوماتی ویڈیو ہے۔ دوستو، 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ عمل تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ ایک دن صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، یہ قربانی تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کے ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی، یعنی تمہارا جانور جتنا بڑا ہوگا اس کے جسم پر جتنے زیادہ بال ہوں گے اتنے ہی زیادہ نیکیاں تمہیں ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بیٹی فاطمہ، اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس رہو۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا حکمت ہے؟ میں جانور کے قریب کیوں رہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جب تمہارے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تو اللہ تبارک و تعالی
تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، آپ قربانی کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے فرمایا، اے لوگو، دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان کی قربانی اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتا ہے، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، مگر 3 بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج اور نہ ہی قربانی۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ 3 بدقسمت لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1 شرک کرنے والا، یعنی وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پر جائے، ان سے مدد مانگے، فریاد کرے، مشکل کشائی چاہے، ایسے شخص کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک سے بچنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی شرک نہ کرنا۔ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جب چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا سود کھاتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، مگر جب کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 2 حرام مال سے قربانی کرنے والا، جو شخص حرام کمائی سے جانور خرید کر قربانی کرے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ حرام مال انسان کی اولاد کو بے حیائی اور بے غیرتی کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 3 سود کا کاروبار کرنے والا، جو لوگ سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، غریبوں کو قرض دے کر زیادہ رقم وصول کرتے ہیں، ان کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کریں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی 10ویں ذی الحجہ کے بعد 2 یا 3 دن تک کی جا سکتی ہے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں اور غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ علماء نے فرمایا، اگر گوشت کے 3 حصے کیے جائیں تو بہتر ہیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہو کہ بالی ووڈ کے بھائی جان سلمان خان ہر سال بقرعید کا تہوار بڑی دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں اور ہر سال اللہ کی راہ میں مہنگے مہنگے بکروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اس لیے ہر سال کی طرح اس بار بھی یعنی بقرعید 2026 کے موقع پر بالی ووڈ کے بھائی جان سلمان خان نے قربانی کے لیے سب سے بڑا اور سب سے مہنگا بکرا خرید لیا ہے، جسے دیکھ کر آج پوری دنیا حیران ہو رہی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بالی ووڈ کے بھائی جان سلمان خان کے قربانی کے بکرے 2026 کے بارے میں پوری جانکاری دینے والے ہیں، جیسے کہ اس بار یعنی 2026 میں سلمان خان کو کس نسل کا بکرا پسند آیا، اس کی قیمت کتنی ہے، کس ملک سے منگوایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سلمان خان ہر سال اتنے مہنگے مہنگے جانوروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے۔ یہ جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے، اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہر سال کی طرح سلمان خان نے اس بار بھی قربانی کے لیے ایک بہت بڑا، بہت ہی وزنی اور بہت ہی مہنگا بکرا خریدا ہے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی کر سکے اور اللہ پاک کو راضی کر سکیں۔ اور یہی نہیں، حال ہی میں بالی ووڈ کے بھائی جان سلمان خان نے اپنے بکرے کے ساتھ ایک تصویر بھی شیئر کی ہے، جس میں سلمان خان نے
اپنے چاہنے والوں کو بقرعید کی ڈھیر ساری مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ اس سال کے بقرعید پر مسلمانوں کو عید کی نماز کے بعد امن و سکون کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ عید کی نماز کے بعد ہر مسلمان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد بقرعید کا تہوار آنے والا ہے، اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہو کہ بقرعید کے موقع پر ہر مسلمان اللہ کی راہ میں مہنگے مہنگے اور خوبصورت جانوروں کی قربانی کرنا پسند کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ قربانی صرف انہی لوگوں پر واجب ہے جو قربانی کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت اور مال موجود ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جن کے پاس مال و دولت نہ ہو، ایسے لوگوں کے لیے قربانی معاف ہے۔ دوستو، اب ہم بات کر رہے تھے سلمان خان کے قربانی کے بکرے کے بارے میں، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بقرعید کا تہوار بالی ووڈ کے بھائی جان سلمان خان بھی بڑی دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں اور ہر سال مہنگے مہنگے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر سال کی طرح اس سال بھی یعنی بقرعید 2026 کے موقع پر انہوں نے ایک بہت ہی مہنگا اور بہت ہی وزنی بکرا خریدا ہے، جس کی وہ اس سال قربانی کرنے والے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ بالی ووڈ کے بھائی جان سلمان خان نے اس سال یعنی 2026 کے موقع پر قربانی کے لیے ایک ایسا بکرا خریدا ہے جس کی قیمت اور وزن سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ دوستو، سلمان خان کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کتنے بڑے دل والے انسان ہیں، کس طرح وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور کس طرح اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلمان خان بقرعید کے موقع پر ہر سال اللہ کی راہ میں مہنگے مہنگے اور خوبصورت بکروں کی قربانی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سلمان خان عید الفطر کے بعد ہی بقرعید کے لیے بکرا خریدنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال بھی یعنی بقرعید 2026 کے موقع پر بالی ووڈ کے بھائی جان سلمان خان نے ایک ایسی نسل کا بکرا خرید لیا ہے جس کی قیمت اور وزن سن کر ہر کوئی حیران ہے۔ دوستو، بالی ووڈ کی خبروں کے مطابق سلمان خان ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک نہیں بلکہ 2 مہنگے جانوروں کی قربانی کرنے والے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سلمان خان نے اس بار 2 بڑے جانور خاص طور پر قربانی کے لیے خریدے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا بکرا ہے اور دوسرا ایک خوبصورت دمبا ہے، اور اس سال یعنی 2026 کے موقع پر سلمان خان نے قربانی کے لیے جو خاص بکرا منگوایا ہے وہ افغانستان کی بکرا منڈی سے منگوایا ہے، اور یہ کوئی عام بکرا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے وزنی اور سب سے خوبصورت بکرا بتایا جا رہا ہے۔ اس بکرے کی نسل بھربھری بتائی جا رہی ہے، اور یہی نہیں، اس بکرے پر اللہ کی قدرت سے اللہ کا نام بھی صاف صاف لکھا ہوا بتایا جا رہا ہے۔ دوستو، بالی ووڈ کے خبروں کے مطابق اس خاص بکرے کی قیمت تقریباً 70 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے، اور اس بکرے کی حفاظت کے لیے سلمان خان نے خاص 2 باڈی گارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں جو دن رات اس بکرے کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان ہر سال بقرعید کے موقع پر مہنگے مہنگے اور خوبصورت جانوروں کی قربانی کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلے سال یعنی 2025 میں بھی سلمان خان نے 1.25 کروڑ کے قریب کا بکرا خریدا تھا جو پاکستان کی بکرا منڈی سے خاص طور پر منگوایا گیا تھا۔ اب دوستو، سلمان خان کو لے کر آپ کے ذہن میں کئی سوال آ رہے ہوں گے، جیسے کہ سلمان خان ہر سال اتنے مہنگے مہنگے بکروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہوتی ہے؟ تو اس بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ جب اس بارے میں سلمان خان سے پوچھا گیا تو ان کا جواب سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ دوستو، حال ہی میں ایک میڈیا رپورٹر نے سلمان خان سے پوچھا کہ بھائی جان، آپ ہر سال بقرعید کے موقع پر اتنے مہنگے مہنگے بکروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو اس پر سلمان خان نے جواب دیا کہ بقرعید کے موقع پر مجھے بھی بکرا پسند آ جاتا ہے،
چاہے اس کی قیمت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، میں اسے قربانی کے لیے خرید لیتا ہوں اور پھر اللہ کی راہ میں قربانی کر کے اپنا فرض ادا کرتا ہوں۔ اب دوستو، آپ سلمان خان کے ان مہنگے بکروں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔